वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई, आपका सवाल मुझे मासूल हो गया है, जिसका मैं जवाब देने लगा हूँ। तो इस सवाल का जवाब यानी आपका ये सवाल कि हज़रत सईदा आयशा उम्मुल मोमिनीन की निकाह के वक्त उम्र कितनी थी, तो इस सवाल का जवाब हम तभी दे सकते हैं कि जब हम सदियों का सफर तय करके उस मुआशरे में जाएं, उस मुआशरे के नक्शो निगार देखें, लोगों का रहन सहन देखें, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि सईदा आयशा की उम्र जो 9 साल या 10 साल की होती। मैं हैरान हूं उलमाए दीन पर कि वो तारीखी और अकली दलाल क्यों नहीं देते। वो सिर्फ हजरत सईदा आयशा की बात ही क्यों करते हैं, जबकि उस्तुल गाबा में, अल इसाबा में, अल इस्तियाब में ऐसी सहाबियात का भी जिक्र है जो 22 साल की उम्र में नानी बन रही हैं, जो 21 साल की उम्र में नानी बन रही हैं। ऐसे सहाबा का भी जिक्र है जो खुद 11 साल के हैं, बेटा 1 साल का है, खुद 11 साल के हैं, बेटा 2 साल का है। मशहूर सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्नुल आस 1 साल के थे और उनके वालिद अमर इब्नुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु 11 साल के थे। यानी बाप 11 साल का था और बेटा 1 साल का था। खुद रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सईदा रक़ैया जिस वक्त उनका निकाह हुआ वो 10-11 साल की थी। मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तफसीली जो है वो प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में इतनी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो ये मैंने मिसालें दी हैं क्योंकि उस माशरे में लोग जो है वो बहुत जल्दी जवान हो जाते थे और निकाह का तल्लुक सालों से नहीं है, निकाह का तल्लुक जिस्म से है, बलूगत से है कि आदमी जब जवान हो जाए। हमारे आज के माशरे में भी कोई जल्दी बच्चा जवान हो जाता है, कोई देर से होता है। वो लोग बहुत जल्दी जवान हो जाते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो है वो 5 साल की उम्र में मैदान जो है खंदक में गए थे अपने अब्बा जी के हजरत जुबैर के साथ लड़ने। उस मुआशरे में हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो लोग बहुत जल्दी जवान हो जाते थे। ऊंटड़ियों का दूध पीना, ऊंटों पर सवारी करना, घोड़ों पर सवारी करना, दरियाओं में नहाना, पहाड़ों पर चढ़ना, जंगलों में फिरना और वहां की खुराक खाना, वो तो बहुत जल्दी जवान। आज का जो मुआशरा है इससे 100 साल पहले का बर्रे सगीर के इंसान मर्द और आज के मर्द में जमीन आसमान का नहीं, इससे भी ज्यादा फर्क पड़ गया। 1910 में इसी आपके बर्रे सगीर पाको हिंद में रुस्तमे ज़बान गामा पहलवान 1200 केजी यानी 30 मन का पत्थर उठाते, आज 30 किलो उठाना मुश्किल हुआ पड़ा। तो मेरे भाई, सईदा आयशा की उम्र का वही शख्स बयान करे जो उस माशरे को अच्छी तरह समझता है, लोगों को समझता है और देखता है कि वो लोग कैसे रहते थे, कैसे नहीं। चलो इस बात को आप ज़हन में रखें। सिर्फ सईदा आयशा की बात नहीं करनी है, आज के बाद मैं लिस्ट तैयार करूंगा कि उस उम्र में सभी लड़कियों की शादी होती, निकाह होता। वो लोग जल्दी जवान होते थे और बुढ़ापे का तसव्वुर ही नहीं था उनकी जिंदगी में। 2 बातें नोट करो बिलाल, जल्दी जवान होते थे, उतनी ही ताकत 15-16 साल के बच्चे में, जवान में होती थी जितनी 70 साल के बच्चे में। हजरत अली 63 साल की उम्र में शहीद होते हैं। उनसे हजरत अली से ही समझ लो, जब शहीद होते हैं 63 साल की उम्र में आप शहीद हुए। आपने देखा आखिरी जो 4 साल आपने सफीन लड़ी, अपने नहरवान लड़ी, जमल लड़ी, इसमें सबसे ज्यादा कताल आप करते रहे। इब्ने जुबैर 72 साल की उम्र में शहीद हुए, कताल करते हुए शहीद हुए। खुद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 21 साल की उम्र में मैदान बदर में गए और आपने 24 मुशरकीन को दोज़ख में भेजा, 24 मुशरकीन को कत्ल किया।
آج بکری آپ ذبح کرنی ہوتی تو آپ 5-6 بندے پکڑتے اس کو. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس معاشرے میں جلدی لوگ جوان ہوتے تھے اور نکاح کا تعلق بلوغت سے ہے، جسم سے ہے، سالوں سے نہیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ ونعم الوکیل. آج کی گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے، کیونکہ گزشتہ گفتگو سننے کے بعد لندن سے ہمارے بھائی یہ سوال کیا ہے، فہد عزیز صاحب نے یہ سوال کیا ہے، کیا چھوٹی عمر کی لڑکی اس کی شادی عمر رسیدہ آدمی بوڑھے آدمی سے ہو سکتی ہے؟ ان کے سوال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے حاشیہ خیال میں اصل میں یہ بات ہے کہ جو شریعت اسلامیہ میں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین کا نکاح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اس پر ہلکی سی روشنی ڈال دی جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں پہلی شریعتوں کی طرح شریعت اسلامیہ میں بھی کسی بھی لڑکی کا نکاح اس سے چھوٹی عمر کے بندے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے برابر والی عمر کے مرد سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے بہت بڑے 20 سال بڑا ہو، 40 سال بڑا ہو، 70 سال بڑا ہو، اس سے بھی ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ اس شریعت میں بھی بالکل جوں کا توں ہے جس طرح سابقہ شریعتوں میں تھا. نابالغ بچی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے اور اس کو طلاق بھی ہو سکتی ہے. اس کی تفصیل آپ کو سورہ طلاق کے شروع میں مل جائے گی. اب دوسری بات کہ شریعت اسلامیہ ہو یا دوسری سابقہ شریعتیں ہوں، شریعت اسلامیہ نے یا شریعت الہیہ نے نکاح کا تعلق نکاح کو عمر سے نہیں جوڑا، سالوں سے نہیں جوڑا، بلکہ انتہائی فراست اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو لڑکی اور لڑکے کی پسند یا ناپسند سے جوڑ دیا ہے، لوگوں کی ترجیحات سے جوڑ دیا ہے. گو کہ ترجیحات اور ان کی پسند یا ناپسند مختلف وقتوں میں مختلف ہوا کرتی ہے، مختلف علاقوں میں مختلف ہوا کرتی ہے، مختلف قوموں میں مختلف ہوا کرتی ہے. تو شریعت اسلامیہ نے سالوں سے کے ساتھ جوڑنے کی بجائے نکاح کو جسم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، صحت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، بلوغت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ایک بچہ یا بچی جس کی عمر 7-8 سال ہے، وہ اگر الڑ ہو گئی ہے، گبرو ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے تو اس کی شادی ہو سکتی ہے. باقی شادی یعنی نکاح، یہاں پر نکاح ہو سکتا ہے. نکاح کے بعد جو اگلے مرحلے ہیں، اگر وہ بلوغت تو نہیں پہنچی یا نہیں پہنچا، یہ اگلے مرحلے طب سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں. ازل سے لے کر ابد تک یہی اصول ہے اور رہے گا کہ نکاح کے بعد جو اگلے مرحلے پیش آتے ہیں ان کا تعلق طب سے. اگر وہ طبی نقطۂ نظر سے دلہا اور دلہن ٹھیک ہیں تو پھر وہ باقی جو معاملات ہیں وہ بھی طے کریں گے. اگر نہیں ہے تو پھر اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خاموش رہیں گے، علیحدہ رہیں گے. تو پہلا نقطہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس بات میں نہیں پڑھنا کہ یہ 7 سال کا ہے یا 7 سال کی ہے. یہ دیکھنا ہے اس کی طبی لحاظ سے صحت ہو گئی ہے، یہ بالغ ہو گئے ہیں، ان کی جسم ٹھیک ہو گیا، پھر آپ ان کا نکاح کر سکتے ہیں. دوسری طرف پڑھتے ہیں اسی بات کا دوسرا حصہ کہ یہ بالکل حقیقت ہے، وہ بات بعد میں کریں گے. یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ کا جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ کی عمر صرف 6 سال تھی. آپ نے بخاری شریف دیکھنی ہے،
اس میں 3894 نمبر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ پھر ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے بعد جب سیدہ عائشہ کی رخصتی ہوئی اور آپ کے ساتھ خلوت کا شرف نصیب ہوا، اس وقت سیدہ کی عائشہ کی عمر جو ہے 9 سال کچھ مہینے تھی، اور آپ کی عمر 53 سال تھی۔ مگر جن لوگوں نے اس واقعہ کو یا سیدہ عائشہ کی سیرت کو، ان کی زندگی کو دوسرے عرب کے معاشرے کو سامنے رکھ کر انہوں نے مطالعہ کیا، وہ اس بات پر فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ سیدہ عائشہ بھی 9-10 سال میں پوری جوان تھی، بلکہ عرب کی دوسری عورتوں کی طرح آپ کا جسم جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھا، زیادہ جوان، اور یہ زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس زمانے میں 9-10 سال یا 8 سال میں بچی جو ہے وہ جوان ہو جاتی تھی۔ ہمارے ہندوستان میں تقریباً اب بھی یہی ہے کہ 14-15 سال یا 13 سال کی عمر میں بچی بالکل جوان ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے 16 سال کا جو ہنسا ہے وہ ہمارے ہندوستان کے شاعروں کے نزدیک تو ایک رومانوی ہنسا، انہوں نے اس پہ بے پناہ شاعری کی۔ تو اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال تھی۔ اور یہاں رک کر ایک بات کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہے، بوڑھا کہنا یا بزرگ کہنا یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کو عرب کے معاشرے کا، عرب کے اس زمانے کا بالکل پتہ نہیں۔ ورنہ صحیح البخاری میں ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنی جنگیں لڑیں، تو انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد آپ نے 19 جنگیں لڑیں، 19 جنگیں آپ نے لڑیں بے نفس نفیس۔ اس میں تبوک جیسی جنگ تھی جس میں 900 میل، کراچی جتنا سفر آپ نے گھوڑوں پہ کی۔ تو آپ کا عام عمر کے دوسرے لوگ بھی ایسے ہی تھے، نہ بوڑھے ہوئے، نہ آپ کے بال سفید ہوئے، نہ آپ کا جسم جو ہے وہ بوڑھا ہوا۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ ہم سے ایک بکری ذبح نہیں ہوتی پورے خاندان کے لوگوں سے۔ آپ نے عمر کے آخری حصے میں وصال فرما جانے سے چند ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ چنا رکھے۔ اب چلتے ہیں اس معاشرے میں، گو کہ اس معاشرے کو سمجھنا، خیال میں بٹھانا ایک مشکل کام۔ اقبال بھی تھک کر یہ کہہ اٹھے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ کہ وہ عربوں کا ماحول تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا، تیرا سہما ہوا دل، تیرا الجھا ہوا دماغ، تیرا لاغر جسم یہ کیسے ان شیروں کی بات سنے گا؟ بلکہ شیروں سے بھی بڑھ کر تھے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شیر کو انہوں نے ایک ہی بندے نے تلوار سے اڑا کر رکھ دیا۔ چلو اب سفر کر کے اس معاشرے میں پہنچتے ہیں جس کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعتراض اٹھا۔ اس معاشرے کا، اس ماحول کا سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا مطالعہ گہرائی سے نہ کرنے کی وجہ سے مستشرقین نے یہ جو ہے نا جو اعتراض اٹھا۔ اگر انہوں نے گہرائی سے مطالعہ کیا ہوتا تو ان کو پتہ چلتا کہ عربوں کی بدویانہ زندگی اور جو ہے مغرب کا ٹھنڈا ماحول، برفانی ماحول، اس میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق۔ عربوں میں پرورش پانے والا بچہ یا جوان اس کا، اور کینیڈا، امریکہ اور سرد علاقوں میں پرورش پانے والے بچے کا اب بھی بہت زیادہ فرق۔ اس وقت تو زمین آسمان کا فرق۔ میں نے بتایا تھا کہ ان کی خوراک کھجوریں، زیتون، اونٹنیوں کا دودھ، اونٹوں کا گوشت، گھوڑ سواری، دریاؤں میں تیراکی، چند ہاتھوں میں تو دریا تیر کر جاتے تھے۔ روزانہ ہر آدمی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتا۔ اس ماحول میں پرورش پانے والے بچے کو ذرا خیال میں لاؤ، گو تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں، ہماری شہری زندگی، اگرچہ ہماری شہری زندگی اور دیہاتی زندگی میں اب بھی فرق ہے۔ شہر میں پرورش پانے والا بچہ اتنا طاقتور، اتنا جلدی جوان نہیں ہوتا، اتنا گبرو نہیں ہوتا جتنا دیہات کے بچے ہوتے۔ وہ ہر لحاظ سے شہر کے بچے سے زیادہ طاقتور ہوتا، جسمانی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے، اور دوسرے اعضاء بھی اس کے طاقتور ہوتے۔ اسی لیے جو پہلوان اور کبڈی کے زیادہ کھلاڑیوں کا تعلق دیہاتوں سے۔ تو میں یہاں ایک مثال پیش کروں گا کہ وہ زندگی کو سوچو
پھر آپ کو خود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا حضرت سیدہ عائشہ کی عمر کا. یا اس زمانے میں 7-8 سال میں کیوں شادی ہوتی تھی, کیوں نکاح ہوتے تھے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آخری بار اپنے بھائی کے پاس جانے لگے چندہ لینے, تو کیا کہا آپ نے کہا میرے بچوں, میرے بیٹو, شہر کے ایک ہی دروازے سے اندر داخل نہ ہونا. جب تم شہر میں داخل ہونے لگو 9-10 ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا. یہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا, آپ کے سامنے تھا کہ میرے یہ بیٹے جنگل میں پلے ہوئے, بدوی ماحول میں پرورش پانے والے, دریاؤں میں تیرنے والے, جنگلی خوراک کھانے والے, یہ اتنے شاہ زور اور سور میں ہیں کہ اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوئے تو لوگ خوف زدہ نہ ہو جائے, لوگوں پر ان کی دہشت طاری ہو جائے گی, اور دہشت طاری ہونے کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچائیں گے. اگر وہ نقصان نہ بھی پہنچا سکے تو ان کو نظر لگ جائے گی. یہ تو شاہ زور ہے, یہ تو سور میں. تو حضرت علی کی مثال بھی دی تھی کہ وہ بھی بہت چھوٹی عمر میں قتال کرنا شروع ہو گئے تھے. بدر کے میدان میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے 24 کافروں کو قتل کیا. وہ 24 کافر کون تھے؟ یہ جن کے نام ہمیں آئے ہیں. ورنہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نصف سے زائد لوگوں کو علی ہی قتل کرتے رہے. ان کے نام, ان کے ولدیت, ان کا پورا خاندان, 24 لوگوں کی لسٹ میں نے الحمدللہ اپنی کتاب مولا علی میں کہ باپ جنگ بدر میں مرتب کر. تو میرے عزیزو, بات مختصر ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ 9-10 سال کی عمر میں ان کی جو رسول اللہ سے صحبت ہوئی, مگر یہ آپ دیکھیں کہ اس ماحول کے میں آپ جائیں. دوسری بات, اب بھی اگر کوئی بچہ آپ اس کو خوراک کھلا دیں, وہ یا ایسے ماحول میں پرورش پہ ہو, تو 9-10 سال میں ہو سکتا ہے اس کی شادی کریں آپ. اسی ہندوستان میں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا اس کا تعلق معیشت سے بھی ہے. جب لوگوں کی معیشت کو زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کروڑوں روپیہ شادیوں پہ لگانا ہے, چراغاں کرنی ہے, وہ لوگ جلدی شادیاں کیا کرتے. اسی ہندوستان میں 12-13 سال کے بچے کی شادی ہوتی تھی. میرے نانا جی, گھر میں مثال ہے, میرے نانا جی نے جب اپنے 2 بڑے بیٹوں کی شادی کی تو اس وقت ان کی عمر صرف 42 سال تھی. اب 42 سال میں حکیموں سے دوائیاں کھا کے لوگ شادی کراتے. میرے دادا جی, میرے ابا جی کے علاوہ اپنے بچوں کی جب شادیاں کر کے فارغ ہو گئے تھے اس کی عمر صرف 47 سال تھی. تو میں نے کہا اس کا تعلق سن لو, معاشرت سے ہے, لوگوں کے رہن سہن سے. معیشت سے ہے, اس وقت ذمہ دارا ہوتا تھا, کوئی پرواہ نہیں تھی. بچہ جوان ہوا, اس نے کہا داڑھی منڈوائیے ایک بار, تیسری بار اس کی ماں پہ شادی کر دیتے تھے. ابھی سعدکاباد اور جو بہاولپور ہے ادھر جلدی شادی ہوتی. اس کا تعلق میرے عزیزوں شریعت سے زیادہ لوگوں کی معاشرت سے ہے, لوگوں کی معیشت سے ہے, لوگوں کی صحت سے ہے, لوگوں کے رہن سہن سے. تو یہ بات میرے خیال میں گفتگو کا تیسرا حصہ جو بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں, جب آپ اس زمانے کا, اس زمانے کی تاریخ کا, اس زمانے کے رہن سہن کا, اس زمانے کے انسان کا غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ میری طرح کہہ اٹھیں گے کہ اس زمانے کے انسان کو, مرد ہو یا عورت, آج کے زمانے کے انسان سے, مرد ہو یا عورت سے کوئی نسبت نہیں. صرف اتنا ہی ایک چیز میں نسبت ہے, ایک چیز سانجھی ہے کہ ان کو بھی مرد کہا جائے گا, ہمیں بھی مرد کہا جائے گا, ان کو بھی عورت کہا جائے گا, ان کو بھی عورت کہا جائے گا. ورنہ جسمانی اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے, جسمانی اعتبار کی مثال بعد دوں گا, ذہنی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے کا کوئی کالج نہیں, کوئی اسکول. ہر مرد شاعری کرتا تھا, ہر عورت شاعری کرتی تھی, جس کے دیوان اب تک مدارس میں پڑھائے جاتے. ان کی زبان دیکھ کر دنیا حیران ہوتی. شبلی نعمانی جیسے شرح کر رہے ہیں, حنیف ندوی جیسے شرح کر رہے ہیں, وہ کسی مدارس سے نہیں پڑھے. جسمانی لحاظ سے, ذہنی لحاظ سے ان کا ہمارے ساتھ میرے عزیزوں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تاریخ پڑھو ان کی ذرا جا کر. میں ایک مثال دوں گا, جیسے آپ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک صحابی جن کے حصے میں کسی وزیر کی, کافر وزیر تھا ان کا, اس کی بیٹی جب ان کی لونڈی بن کر آئی تو وہ رات جب وہ خلوت نشین ہوئے تو وہ اس لونڈی کے پاس, ابن کثیر نے لکھا 9 بار یا غالباً 11 بار گئے. تو پھر مستشرقین سن لو, آپ کی بیٹی نے گواہی دی ان عربوں کے بارے میں, ان بدوؤں کے بارے میں. اس نے کہا آج مجھے پتا چلا ہے کہ عرب جو ہیں پوری دنیا کو تہس نہس کیوں کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, آپ لوگوں کا کوئی ثانی نہیں. گو کہ اس پر بھی ہم ایک جگہ بہت تفصیل سے لکھ چکے ہیں, 100-150 جو صفحات ہیں.
دوسری مثال اسی ہندوستان جہاں آپ کا شاہی قلعہ ہے، وہاں ایک تقریب ہو رہی تھی، کرتب دکھا رہے تھے لوگ، تو شیر بے قابو ہو گیا۔ جب شیر بے قابو ہو گیا دنیا تو کئی ڈر گئی، مگر بادشاہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ اٹھے اور جو ہے شیر کو قتل کیا۔ پھر عالمگیر کو ترازو میں طلاق، ایک طرف عالمگیر کو کھڑا کیا اور دوسری طرف جتنا سونا تھا وہ ڈالا، اور وہ شاہ جہاں نے اس کا صدقہ کیا، خراج کیا لوگوں نے۔ تو میرے عزیزو، اس ماحول کا آج کا مقابلہ کرو۔ باقی عمر ڈفرنس جو ہے نا، یہ آپ یہی نظر آ رہا ہے پوری تاریخ میں بہت زیادہ، ان کے اپنے گھروں میں مثالیں آج بھی صدر ٹرمپ جو ہیں ان کا اور ان کی بیوی کا بہت فرق ہے، عمران خان اور ان کی پہلی جو بیوی ان کا بڑا فرق، ایسے صحافی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کا اور ان کی بیویوں کا بہت فرق۔ آپ کے پاکستان میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ان کی جو شاگردہ لڑکی ہے اس نے شادی کر لی۔ لاہور کے ایک کالج میں ایک پروفیسر ہیں، ان سے ایک لڑکی نے شادی کر لی، دوسری شادی کی، حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، میرے تو اولاد نہیں ہونی، انہوں نے صرف کاریں اور کوٹھیاں دیکھ کر شادی کی۔ تو یہ لوگوں کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس علاقے میں جائیں گے، مطالعہ کریں گے عربوں کی جو ہے جنگلی زندگی کا، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ اللہ ہمارا حامی۔ جی فہد عزیز بھائی، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بات آپ کو بتا دوں، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بار بار کہا ہے کہ ہر معاشرے، ہر زمانے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں آپ کے سوال کا جو مرکزی نقطہ ہے، اس زمانے میں چھوٹی کم سن بچی کا بڑے آدمی سے، میں بڑا آدمی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس زمانے میں لوگوں کی عمر ضرور بڑھتی تھی مگر وہ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، وہ بابے نہیں بنتے تھے، وہ بڈھے ٹھہرے نہیں ہوتے تھے۔ اس کی مثال بخاری سے لے کر ہر کتاب سے، کہ جنگ بدر میں جب کافروں کی طرف جو بندے نکلے، ان میں جناب معاویہ کے نانا عتبہ اور ان کے پہلو میں ان کے بیٹے ولید بن عتبہ تھا۔ یعنی میرا یہ نظریہ ہے کہ ایک زمانہ آتا تھا، سب سے پہلی ویڈیو میں، جب باپ اور بیٹا دیکھنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لڑنے میں برابر ہوتے تھے، اور آخری وقت تک ان کا یہی حال رہتا تھا۔ تو میں یہ بات کہوں گا، یعنی دوسری باتوں میں، کہ اس زمانے کے لوگوں میں، مردوں میں خصوصاً، عمریں ضرور بڑھتی تھیں مگر ان کو بڑھاپے کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، کسی کو بوڑھا نہیں کہا جا سکتا۔ اور کسی کو کیا اعتراض ہے کہ اگر اس زمانے کی بچیوں کو، عورتوں کو اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس کی ایک مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی۔ 50 سال، 60 سال زیادہ عمر کے ڈفرنس ہوتا تھا، عمر کا ڈفرنس تھا، جسمانی لحاظ سے وہ شیروں سے بھی آگے سے، جیسا میں نے ثابت کیا۔ وہ بوڑھے جن کو ہم کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے، تو وہ زمانے میں ایک مثال بھی یہ نہیں ایسی ملتی۔ حضرت عثمان کا اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا تقریباً 50 سال کا فرق، 50 سال کا۔ تو اس زمانے میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی بچی نے، کسی صحابیہ نے، کسی صحابی کی بیٹی نے کہا ہو کہ میں نے اس سے شادی نہیں کروانی۔ بلکہ ابھی یادش باخیر ذہن میں آ گیا کہ ایک عورت سے رشتہ لینے گئے، مغیرہ بن شعبہ بھی گئے جو بہت بوڑھے تھے اس وقت، اور ایک نومر لڑکا بھی گیا۔ جب لڑکی اور اس کی ماں سے بات ہوئی اس الغابہ میں، تو لڑکی نے کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ سے شادی کرنی ہے، میں نے لڑکے سے نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہندوستان میں بعد میں کچھ زمانہ آیا، بعد میں آیا، اب پھر بات ختم ہو گئی، اب پھر لڑکیاں کالجوں اور اسکولوں کی گاڑیاں دیکھ رہی ہیں، کوٹھیاں دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں دیکھ رہی بڈھا ٹھہرا، جیسے میں نے مثالوں سے بات۔ ٹھیک ہے، ایک زمانہ آیا تھا انگریز کے دور میں کہ عورتوں کا بالکل یہی رجحان تھا، جب وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، کہ کڑیل جوان ہو، جیسے پیر والد شاہ فرماتے ہیں، رنا ڈگدیاں ویکھ کے چھیل منڈا جویں شہد وچ مکھیاں پھسدیاں نے۔ تو فہد عزیز بھائی، قصہ مختصر، کسی کافر کو، کسی ہندو کو، کسی مسلمان کو نہیں ہونی چاہیے
جب ان لوگوں کو اعتراض نہیں تھا اس زمانے کی بچیوں کو، ایک مثال بھی میرے سامنے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس نے کہا اس سے شادی نہیں کرنی. حضرت علی فوت ہونے لگے، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ فوت ہونے لگی تو نے کہا علی میرے بعد تم امامہ سے شادی کر لینا، جو حضرت علی کی سالی سیدہ زینب کی بیٹی، یعنی حضرت فاطمہ کی بھانجی تھی، وہ حضرت علی کے بچوں سے بھی چھوٹی تھی. انہوں نے شادی کی، زبردستی کی، تلوار رکھی، وہ تو گیت گاتی رہی علی کے ساری عمر. پھر حضرت علی کوفے میں ایک آدمی کا رشتہ لینے گئے، گھر گئے کہ مجھے حسن کا رشتہ دو. اس نے کہا کہ یہ بات سن لو، مسئلے کے کلیئر ہوں گے، کہ میری 3 بیٹیاں، ایک کی شادی کرنی ہے میں نے حسن کے ساتھ، ایک کی شادی کرنی ہے حسین کے ساتھ، ایک کی شادی کرنی ہے علی کے ساتھ. تینوں پھر شادیاں ہوئی، نکاح ہوئے. اس طرح کی شادیاں نہیں ہوتی تھی، یہ علیحدہ ڈبیٹ ہوگی، ڈھول ڈمکے، اس طرح نکاح بھی نہیں ہوتے تھے جس طرح آج مولوی بیٹھ جاتا درمیان میں. ایک مثال بھی نہیں ہے ایسی. کیا کیا رونا رو میں. اسلام کہیں دب گیا نیچے تہوں میں، اوپر 36-37 بلڈنگیں بن گئی ہیں، چھپ گیا کہیں گے نیچے. تو یہ بات واضح ہوئی فہد بھائی کہ آپ کو یا کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس زمانے کی عورتوں کا نہیں تھا. کیوں؟ پھر وہی بات، وہ ایسا خوبصورت زمانہ تھا جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ تیرے تخیل میں نہیں آ سکتا. وہ دادا بھی ساتھ لڑ رہا ہوتا. میں ہماسا سے مثالیں دوں آپ کو، میں کہاں سے مثالیں دوں. دادا بیٹا اور پوتا لڑ رہے ہوتے تھے میدان میں، دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑا رہے ہوتے تھے. آج کے انسان پر یہ جو آج کا لاغر ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، بیمار انسان ہے، خدا کے لیے اس کے ساتھ کمپیریزن نہ کرو. میں اس معاشرے کا دیوانہ ہوں. اس زمانے کو نہ اس کے ساتھ نتھی کرو. یہ مردہ ہے، جیسے زندہ لٹا ہو اور ساتھ مردہ بھی لٹا ہو. لوگوں نے کہا 2 بندے لٹے ہوئے، حالانکہ زمین آسمان کا فرق. آج کا انسان ان کے نزدیک مردہ ہے، اس کا کوئی سمبند ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، جوڑ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. اللہ ہمارا حامی و ناصر. السلام علیکم. جی فہد عزیز بھائی، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق